बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले तो मैं मारूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और अल्लामा तालिब जोहरी साहब, इन दोनों की वफ़ात पर इनके अहल खाना के साथ और इनके जितने भी शागिर्द हैं और इनके जो हल्का अहबाब हैं उन सब से हम ताज़ियत का इज़हार करते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी शख्सियात थीं। और उसके बाद मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। आप जानते हैं कि जियो न्यूज़ के लंदन में कॉरेस्पॉन्डेंट मुर्तज़ा अली शाह ने MQM की राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर मोहम्मद अनवर का एक इंटरव्यू किया है, और इस इंटरव्यू से बड़ी बहस पाकिस्तान में शुरू हो गया, क्योंकि मोहम्मद अनवर साहब ने यह एतराफ़ किया है कि MQM जो है उसको इंडिया से फंडिंग मिलती रही है। तो आज हम भी मोहम्मद अनवर साहब से गुफ्तगू करेंगे और फिर ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद अनवर साहब जो है वो दरअसल करना क्या चाह रहे हैं। क्या वो वादा माफ गवाह बनना चाह रहे हैं, और जो दावे और इंकशाफात वो कर रहे हैं इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। और इस सिलसिले में हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहम्मद अनवर साहब से बात करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों से। और आज हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब कल्बे हसन साहब को भी दावत दिया, क्योंकि जो अनवर साहब के कुछ जो इंकशाफात हैं उसके कुछ कानूनी पहलू हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अनवर साहब से बात करूं, एक ट्वीट है, वो बहुत ज़रूरी ट्वीट है। ये 5 मार्च 2020 की ट्वीट है। ये मैं आपको ज़रूर रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। और ये ट्वीट है जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आजकल आपको हर जगह पे वो मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, लेकिन 5 मार्च 2020 को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एवरीबॉडी डजेंट नीड टू वेयर मास्क, दोज FEWs who need to use mask include patients having COVID-19, health workers treating COVID-19 patients, and 3 people having severe cough flow. This is Government of Pakistan official advisory. तो इसका मतलब ये है कि मार्च 2020 में हुकूमत पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये थी कि मास्क ना पहना जाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरी कौम को कह रहे थे कि मास्क ज़रूर पहना जाए। तो सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में तब्दील हो गई है। ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी। अब इसका एनालिसिस आप खुद करें, कभी कभी एनालिसिस खुद भी किया करें। और अब हम बात करेंगे MQM के रहनुमा जनाब मोहम्मद अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद भाई। ये अनवर साहब, बड़ा ही सादा सा सवाल है कि आपको डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस में अदालती जो फैसला उसमें नज़र आ रहा है कि आपका किरदार है अदालत के ख्याल में। तो क्या वाकई जो एक और मुबैना कातिल है खालिद शमीम, उसने आपको कॉल की और आपने उसको कहा था कि डॉक्टर इमरान फारूक को फारग कर दिया जाए? ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मेरा कोई अमल दखल नहीं था, ना है और ना कभी ज़िंदगी में होगा इस तरह के कामों में। सबसे पहले तो ये है कि जो खालिद शमीम का बयान है, जिस शख्स में कभी मिला नहीं, उसका ये बयान है जो जजमेंट में अपीयर हुआ है कि वो डबलिन गए, वहाँ से डॉक्टर इमरान फारूक भाई को कॉल किया। तो यकीनन उनके फ़ोन पर कॉल किया होगा, और जहाँ मैं भी मौजूद था, तो अगर मेरी मौजूदगी ज़रूरी थी तो इमरान भाई ने स्पीकर फ़ोन पर बात किया होगा। तो क्या काबिल फ़हम बात है ये कि इमरान भाई के कत्ल का मंसूबा उनके सामने बनाया जा रहा था? अरे भाई, कुछ तो अकल होनी चाहिए ना स्क्रिप्ट राइटर को। अच्छा, ये बताएं कि जो बानी MQM थे उनकी डॉक्टर इमरान फारूक से क्या लड़ाई थी, क्या इख्तिलाफ था? मेरे ख्याल से जो एक्चुअल कोई लड़ाई, कोई बुनियाद होगी तो उसका तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं डॉक्टर साहब से कहता था जब नाराज़गी होती थी कि भाई आप बात क्यों नहीं कर लेते, तो वो कहते हैं कि बस जब सही हो जाता है तो बात ही नहीं करते। मेरे ख्याल से जनरली यही आपके डिसएग्रीमेंट्स होंगे कि पॉलिसी पर के फैसला करवाया जाता था। रात भर राब्ता कमेटी बैठती थी, दिन भर बैठती थी, फैसले जो होते थे फिर वो होता ये था कि सुबह के सहपहर में या रात के वक्त फ़ोन्स आ जाया करते थे और फिर वो फैसले तब्दील हो जाया करते थे। तो उनकी यही शिकायत थी कि ये फिर हमसे ये क्यों करवाया जाता हम लोगों से, कि जब फैसले तब्दीली होने और जब फैसला कराची से ही होना है तो फिर वहीं से करें।
میرے خیال سے بیسکلی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا. پھر بعد میں یہی خوف تو پیدا ہو گیا کہ لیکن ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے 2005 میں یہ کیوں برطانوی حکام کو تحریری طور پہ بتا دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ اچھا اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے تحریری طور پر مجھے علم میں لائے تھے اتھارٹیز کو، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ جو تھے ہم لوگوں سے رابطے میں ہمیشہ رہے ہیں. اچھا. اور یوزلی مہینے میں ایک میٹنگ ضرور ہوتی تھی ان سے، اور وہ ہمارے دفتر آتے تھے، لیکن دفتر میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی. پھر ہم لوگ لوکل ایک پب میں چلے جاتے تھے اور وہاں بات ہوتی تھی اور پھر وہ چلے جاتے تھے. مگر 2 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا اسکاٹ لینڈ یارڈ، وہ جو وکٹوریا میں آفس آپ نے دیکھا ہوگا ریوالونگ ڈورز وغیرہ دکھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی، انہوں نے کہا آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اور طارق بھائی آتے ہیں، کیونکہ ہم ہی 2 ملا کرتے تھے نا. تو ہم گئے اور وہاں ٹھیک ہے، بڑے عزت و خاطر و مدارات ہوئی، بڑا پوش ڈرائنگ روم ایسٹرا شارٹ کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہم آ گئے. پھر انہوں نے دوسری دفعہ بلایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. میں اور طارق بھائی بولے نو آپ مت، ڈو ناٹ برنگ طارق بھائی، مسٹر میر، جسٹ یو کم آن یور اون. ہم بولے ٹھیک ہے آ جاتا ہوں. تو میں گیا، تو جب وہ ریوالونگ ڈور کے پاس ہی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا لک مسٹر انور، آئی ایم سوری the drawing room is not available. ہم نے بولا کوئی بات نہیں، would you mind sitting next door? I said no, wherever you feel comfortable, I am comfortable. تو بیٹھے. I was shocked. میں تو ششدر رہ گیا. وہ کھولی تھی، وہ فلموں میں ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایک تار لٹک رہا ہے، ایک بلب ہے، کرسی جو ہے زمین سے چینڈ ہے، ٹیبل بھی چینڈ ہے، میں اس طرف اور وہ اس طرف. پھر انہوں نے مجھ سے سوالات جوابات شروع کیے. تو میں نے کہا دیکھیں بھائی، وی کین ناٹ کنسیو دس اینڈ وی وڈ ناٹ ایون ڈریم آف اٹ، بیکاز اگر ہم ایسا کرتے ہیں، خواہ وہ الطاف حسین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف دی MQM. اور وہی آپ کے ہمارے جو حریف ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے اور MQM ختم ہو جائے، الطاف حسین ختم ہو جائے. یہ دیگر بات ہے کہ اب سبھی ختم ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ عمران بھائی سے ان ٹچ ہیں، عمران فاروق سے؟ میں نے کہا بالکل، وہ تو پراپرٹی میں رہتے ہیں پارٹی کی. تو انہوں نے کہا مجھ سے بات کرائیں. میں نے بات کرائی. پھر وہ آئے آپ کے عمران بھائی سے ملے، پھر وہ دفتر آئے، پھر مجھ سے اپولوجائز کیا کہ بھائی آئی ایم سوری. میں نے کہا کوئی بات نہیں، you were doing your job, so that's fine, I have absolutely no quibble. تو یہ تھا. یہ بات درست ہے کہ پھر عمران فاروق صاحب نے 2005 میں ان کو بتایا تھا برطانوی حکام کو کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. تو یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ عمران بھائی نے ان کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، لیکن مجھ سے ضرور 2005 میں سوالات جوابات کیے اس حوالے سے. اچھا. پولیس نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہے بالکل ریلائبل سورسز سے کہ عمران فاروق بھائی کی جان کو خطرہ ہے. اس پر میں نے کہا we couldn't even dream or conceive such a thing. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو مرتضیٰ شاہ صاحب کو انٹرویو دیا اس میں آپ نے کہا کہ آپ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ کوآپریشن کر سکتے ہیں. آپ کس قسم کی کوآپریشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو آپ کے بائی برتھ پاکستانی ہوں. ہمارے والد کی، ہمارے سسر کی آپ کے قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے. اور میں نے پہلے بھی شروع میں جب ہم ان ٹچ ہوئے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھیے میرا کوئی لب نہیں ہے، میں تو یہ پارٹی کی پالیسی ہے، پارٹی کی لائن ٹو کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو آپ لے لیں. تو میں تو آپ کے اس وقت بھی تیار تھا، مگر کسی نے ہم سے اس سبجیکٹ پر سوال ہی نہیں کیا آج تک. تو رابطے میں تھا لندن میں بھی، مگر کسی نے اس موضوع پر مجھ سے کبھی گفتگو نہیں کی، گو کہ میں چاہتا تھا. اور آج بھی میں واگشاپ الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی آپ کے ہم سے کام لینا چاہیں گے، جو بھی مجھ سے کہیں گے، وہ میں کرنے کو تیار ہوں، وہ سیاسی ہو یا انٹرنیشنل ہو. کیونکہ سندھ کی صوبہ سندھ میں خلا تو موجود ہے، مہاجر تو آج بھی ڈپرائیو فیل کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے کہا کہ ندیم نصرت نے آپ کی ملاقات کروائی تھی کچھ انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ، یہ کون سے سال کی بات ہے؟
سال تو ایگزیکٹلی یاد نہیں حامد بھائی، مگر یہ ہے کہ جب لنڈن آپ کے الطاف بھائی اور ندیم نصرت صاحب آئے تھے تو 92 میں آئے تھے میرے خیال سے، اور اس وقت میرا کوئی ایز سچ کنیکشن نہیں تھا، گو کہ ہمارے والدین ہجرت کر کے آ چکے تھے مشرق پاکستان سے بھائی بہن، لیکن میری اتنی فریکوینٹ وزٹ ہوتی نہیں تھی. میں ایک مرتبہ گیا تھا 78 میں، پھر میں گیا 80s میں، پھر 85 میں، اور اس کے بعد جب بھی گیا عمران الطاف بھائی کے ساتھ ہی گیا، الطاف حسین صاحب کے. تو یہ میرے خیال سے 92 93 کی 3 کی بات، ہاں 3 میرے خیال سے، او 94 93 کی بات ہے. تو ندیم نصرت صاحب نے آپ کی ملاقات لندن میں کروائی. میں بتاتا ہوں 93 94 کی بات تھی. تو میں اپنے آفس میں، کیونکہ میرے ہی آفس سے ایم کیو ایم چلتی تھی نا، 4 ہیل گروو گارڈن جو تھا، انور اینڈ میر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا دفتر تھا، جو بعد میں ہم لوگوں نے پریکٹس چھوڑ دی کہ الطاف بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ حقوق مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ول بی آل بی کمپنسیٹڈ. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہیں سے دفتر چلتا تھا، کیونکہ تو جب الطاف بھائی آئے تھے تو نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کمپیوٹر تھا، نہ فیکس مشین تھی، نہ فوٹو کاپی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایوری تھنگ آئی پرووائڈیڈ آپ کے وہاں. تو اس وقت تو سب کچھ ندیم نصرت صاحب ہی چلاتے تھے، وہی سب کرتا دھرتا تھے. ہم تو نووس تھے اس وقت، بالکل فریش. تو وہ ایک دن آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی میٹنگ ایک طے ہوئی ہے. میں نے کہا کس سے؟ ان کا انڈین ڈپلومیٹ سے. تو ہم نے بولا تو چلیں، آپ بھی چلیں. بولے نہیں، وہ تو صرف آپ سے ہی ملیں گے، یہ طے ہے. تو میں نے کہا میں صرف ان سے نہیں ملوں گا، اور میں ملوں گا تو آپ کے ساتھ ملوں گا. بولے وہ ملیں گے نہیں. میں نے بولا آپ چلیں. تو بارش ہو رہی تھی بہت، تو کہے میرے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں کھڑے رہیں، میں آتا ہوں واپس ان سے مل کے. تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی زید بحث کے بعد آپ کے پھر نہیں، مجھے تو انسٹرکشن ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور پھر انہوں نے 2-4 لوگوں کو فون کیے ہوں گے، پھر وہ کہا کہ اچھا آئے. پھر وہ ندیم نصرت صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پھر وہی لیڈ کرتے رہے. میں تو جونیئر تھا، میں تو مطلب آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو کلو. تو وہی لیڈ کرتے تھے، انہی کے ساتھ میں جایا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. اب وہ چاہے جتنا بھی ڈینائی کریں، پورا کراچی لنڈن جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہی فور فرنٹ میں اس وقت تھے. تو لہٰذا ڈینائی کرتے رہیں، مگر یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا. اچھا، لیکن کیا آپ کے سامنے کبھی ندیم نصرت صاحب کی اور انڈین ڈپلومیٹس کی پیسوں ویسوں کے معاملات کی بھی بات ہوئی؟ پیسوں کی معاملات طے تو ہوا تھا، ہاں ڈیفینیٹلی. کیونکہ دیکھیں شروع میں تو پیسہ بالکل نہیں تھا، ایون 5 پاؤنڈ بھی نہیں تھے ٹیلی فون بل وغیرہ ادا کرنے کے الطاف بھائی کے پاس. تو آپ کے وہیں سے گفتگو شروع ہی تھی کہ بھئی ٹیلی فون وغیرہ وغیرہ یہ وہ. تو ہاں ہوئی تھی. اچھا، تو اب آپ نے جو ہے یہ جو ساری بات آپ نے اب آگے کی ہے، ویسے تو یہ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو اب آگے آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید آپ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات کی. دیکھیے میں وعدہ معاف گواہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنا نام کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جو پاپ کیا محمد انور نے کیا، ہر جو گناہ کا مرتکب ہوا وہ محمد انور ہوا، اور ہر جو کار ثواب ہوا وہ کراچی والے. مطلب ایوری تھنگ. کیا ایک آدمی ذمہ دار ہو سکتا ہے ہر چیز کا؟ جبکہ ایک پوری بھرپور رابطہ کمیٹی ہوتی تھی، اور جب میٹنگ ہوتی تھی تو کراچی کو لائن پہ لیا جاتا تھا، ایم پی ایم این اے ہوتے تھے. لنڈن میں جو چند لوگ تھے، لنڈن میں تو بہت کم لوگ تھے جو رابطہ کمیٹی میں رول ادا کرتے تھے، اور ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے باہم، اور اس کے بعد طے ہوتا تھا. تو اگر میں ہی سارا غلط کر رہا تھا شروع سے، تو باقی لوگ پھر کیا کر رہے تھے؟ منہ دیکھ رہے تھے. تو یہ بتائیے کہ 2004 میں جب الطاف حسین صاحب دلی گئے تھے، ایک سیمینار سے انہوں نے خطاب کیا تھا، آپ ان کے ساتھ تھے؟ جی میں بالکل تھا. تو وہ جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا تو اس کے بعد تو یہاں پر جو پاکستان میں جو ایم کیو ایم کے فیڈرل منسٹرز تھے، پروونشل منسٹر تھے، سارے ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے. تو جتنے بھی لوگ اس وقت ایم کیو ایم میں تھے، کیا آپ کے خیال میں وہ سارے ڈیفینڈ کر رہے تھے الطاف حسین کو؟ تو الطاف حسین نے جو بھی بات کی وہاں پر، تو اس کی ذمہ دار اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ایم کیو ایم میں، کیا سارے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں تھے؟
دیکھیے میں نہیں سمجھتا ایسا کہ سارے لوگ ذمہ دار تھے. اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو تقریر لکھی تھی وہ میں نے لکھی تھی, اور انٹرسٹنگلی میں نے ویٹ کرایا تھا, مگر بس کیا انہوں نے وہ تقریر پڑھی نہیں, اور آپ کے نہیں, جو تقریر آپ نے لکھ کے دی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تقریر آپ نے لکھ کے دی تھی بانی ایم کیو ایم کو, انہوں نے وہ تقریر نہیں پڑھی دلی میں؟ نہیں پڑھی نا, 2-4 لائن انگلش کے پڑھے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو اردو میں خطاب کرنا شروع کر دیا, پھر جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ بات کی, اس میں تو باقی لوگوں کا تو کوئی عمل دخل نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان ہے اور پاک سرزمین پارٹی میں جو لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا تو وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, ماضی میں جو کچھ کیا کی میں بات نہیں کر رہا, مطلب جو کچھ کراچی میں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی تو ایگزیکیوٹ کرتا تھا. میں تو اسپیسیفک جو ہندوستان کی تقریر کے حوالے سے آپ سے میں نے مدعا بیان کیا ہے, اور جو کچھ کراچی میں ہوتا تھا تو کیا وہ لنڈن سے محمد انور جاتے تھے یا کوئی دیگر جاتا تھا اور وہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کر کے جلا گھراؤ کرا کے پھر واپس آ جاتے تھے؟ تو کرنے والے تو وہی موجود ہیں نا حامد بھائی. اچھا, چلیں, بہت بہت شکریہ. اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے عہدیداروں سے بات کریں گے. تو جو ایم کیو ایم کے سابقہ رہنما ہے محمد انور صاحب, جو بانی ایم کیو ایم کے بہت قریب تھے, تو وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جو گفتگو آپ نے سنی, اس سے اب پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ موجودہ حکومت کی اتحادی بھی ہے, اور بھی کچھ انور صاحب کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ کچھ اور بھی پارٹیوں میں موجود ہیں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کا کچھ ایک صرف سیاسی نہیں, قانونی پہلو بھی ہے. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب, جو کہ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع ہیں, جناب سید قلب حسن صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, ان سے کچھ اور معاملات میں بات کرنی ہے, اور جناب احسن اقبال صاحب جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے, اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے, اور امید ہے کہ بہت جلد ان کا رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آ جائے گا. ولید اقبال صاحب, آپ تو انٹرنیشنل لاء کو بھی جانتے ہیں, تو انور صاحب جو ہیں جن کے بارے میں یہ پاکستانی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ, اور ان کو کہا ہے کہ وہ انوالو ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, اور وہاں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں. تو کیا وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بننا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو میرا خیال وہ خود ہی دیں گے. آپ سے تو ان کی گفتگو ہوئی ہے جو میں نہیں سن سکا ابھی, کیونکہ میں ابھی انتظار میں تھا آپ کے اس باقی حصے کے شروع ہونے کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ججمنٹ ابھی آئی ہے 2-3 روز قبل, اس میں کنوکٹ تو وہ 3 افراد ہی ہوئے ہیں جن کے نام کچھ اور ہیں, اور وہ جن کو سزا بھی ہوئی ہے. اور جو انور صاحب اور الطاف حسین صاحب اور ایک اور تیسرے صاحب ہیں جن کو صرف طلب کیا گیا ہے, ان کے خلاف کو یہ بھی وہ یہ آبزرویشنز ہیں کہ ان کے حکم پہ اور ان کی انوالومنٹ سے یہ تھا, لیکن ان کو موقع کچھ دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. تو ان کو مفرور قرار ضرور دیا گیا ہے, لیکن ابھی جہاں تک میں نے دیکھا ان ایبسینشیا ان کی کنوکشن نہیں ہوئی. اچھا, قلب حسن صاحب یہ بتائیں کہ انور صاحب ایک برٹش نیشنل ہیں پچھلے 35-40 سال سے, تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کو لا سکتی ہے پاکستان؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر یہ کرائم ان پہ ثابت ہو گیا, عدالت نے کر دی ہے, تو یہ تو پھر جو ایمبیسیز کے تھری اپنا یہ ہے, یہ بالکل اس کو لا سکتے ہیں. اور ایک کرائم جو ہوا ہے وہ تو ایک پاکستانی سٹیزن کا ہوا ہے نا, تو اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں جناب کہ سارا ہر معاملہ جو ہے وہ میرے پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کس مرض کی دعا تھے؟ تو پھر جو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ اب اس حکومت کے اتحادی بھی ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پھر ججمنٹ کی بات ہے کہ ججمنٹ کدھر جا رہی ہے اور اس کو کس کو انہوں نے جو ہے نا گلٹی قرار دیا ہے. اس کے لیے وہ اگر وہ اپیل ہے تو وہ کریں کہ ان میں سے یہ پوائنٹ اٹھائیں. لیکن یہ کہہ دینا جی کہ یہ سارا کچھ مجھ پہ ڈال دیا اور فلاں بچ گیا ہے, تو یہ تو ایک نئی بات آ جاتی ہے. اس کو یہ اس ٹرائل میں ان کو کرنا چاہیے تھا, ادھر جواب دینا چاہیے. احسن اقبال صاحب, آپ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں, یہ بتائیے کہ انور صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو انڈیا سے پیسے ملتے رہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ
ندیم نصرت صاحب اور انور صاحب انڈین ڈپلومیٹس کو لندن میں ملتے تھے تو اس میں بھی پیسوں کی بات چیت ہوتی تھی. ایک کھلی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ 1993 اور 94 میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ نے کوئی اس طرح کی باتیں آپ کے علم میں آئی تھیں ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ جی حامد شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور مایہ ناز ماہر تعلیم جناب نثار صدیقی صاحب کے انتقال پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا. وہ آئی بی اے سکھر کے وائس چانسلر تھے اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ان کی خدمات ہیں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے, اور اندرون سندھ کے لیے وہ ایک سرسید کی شخصیت رکھتے تھے. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان کی اس لاس آف جو لائف ہوئی ہے اسے قومی میں نقصان سمجھتا ہوں, اور اس کے لیے ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو وہ آئی بی اے سکھر اور کمیونٹی کالجز کی صورت میں ورثہ چھوڑ گئے ہیں وہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کے مسئلے کی بات کی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 90s سے قضیہ چل رہا ہے اور کئی دفعہ اس طرح کے الزامات لگے, لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو حکومت کا حصہ بھی بنا لیا گیا. تو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی بھی سیاستدان کے خلاف یا کسی بھی گروہ کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو میرے نزدیک طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا ٹرائل شروع کر دیں. اگر ریاست کے اداروں کے پاس حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کا ایک ریفرنس بنانا چاہیے اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر موضوعات چھیڑ دیتے ہیں, نئی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں, جس سے جو اصل ایشوز ہیں ہمارے قومی سیاست کے یا قومی منظر کے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو ان کو عدالت کے ایک آئین اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جماعت ہے کہ جو فورن فنڈنگ لے کر آتی ہے اور اس کے ثبوت آپ کو ملتے ہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ پھر اس کا ایک ریفرنس تیار کرے اور اس جماعت کے خلاف کارروائی کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرے. لیکن اگر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم صرف بیان بازی تک رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک بہت ہی مثبت یا کوئی بہت پروڈکٹیو ایکسرسائز ہے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جی, آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو گفتگو کیا اس گفتگو میں ایک دفعہ پھر انہوں نے آج بات کیا ہے کہ اگر صوبے مجھ سے پوچھتے تو میں لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتا. سنیے کیا کہا عمران خان صاحب. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. میرے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر موڈی نے کر دیا لاک ڈاؤن, اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ. میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے, اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے, کوئی درزی ہے, کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. اچھا لیکن ولید اقبال صاحب جو انیشلی جب سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کے بعد پھر پنجاب میں بھی ہوا تھا, پھر خیبر پختونخوا میں بھی ہوا تھا, پھر بلوچستان میں بھی ہوا تھا, اب تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن اس وقت تو سب صوبوں نے کر دیا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو لاک ڈاؤن نہ کرنے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ نے یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ان سے نہیں پوچھا تو ان کو اس کی شکایت ہے. جی لگتا تو یہی ہے, اور میں ضرور اس پہ روشنی ڈالوں گا. اس سے پہلے بالکل مختصراً ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ادھوری رہ جائیں گی. پاکستان اور انگلستان کا اس طرح کا معاہدہ کوئی نہیں ہے جس پہ کوئی شخص کو ایز آف رائٹ پاکستانی گورنمنٹ طلب کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں یا کسی بھی اور کیس میں جب تک برطانوی حکومت کی ایمانہ ہو, ان کا کوئی شہری یا ان کی سرزمین پہ رہنے والا کوئی شخص, جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے جب تک وہ نہ مانے وہ پاکستان گورنمنٹ زبردستی ان کو نہیں لا سکتی, اپنی مرضی سے آ جائیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. جہاں تک احسن اقبال صاحب نے کہا, انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ ان کے جب یہ انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے کوئی ایسی بات یا خبر سنی, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ویسے جانتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کے اچھے خاصے بیانات آتے رہے جن کے بعد پھر ایونچولی لاہور ہائی کورٹ نے ان پہ بین لگا دیا تھا, اور یا ان کے بیانات کی اشاعت ویسے بین لگ گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا تھا, کچھ ہوا تھا جس میں, لیکن کورٹ کے حکم سے وہ پاکستان کے میڈیا پہ آنے کے اوپر ان کی مسلسل پابندی لگ گئی. تو اب کیونکہ ایک عدالت کا حکم آیا تو ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم بانی ایم کیو ایم پہ بات نہیں کر رہے. ہاں جی, اور ویسے یہ اس حد تک احسن اقبال صاحب نے ٹھیک فرمایا ہے
کہ اگر کوئی سیاسی جماعت بھی پاکستان کی ساورنٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہو یا کچھ اور بھی وہ فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے فارن گورنمنٹ سے کوئی فنڈز لے رہی ہو تو وہ اپنا اس کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے. ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں اس کی جہاں تک میں جانتا ہوں ایک ہی مثال ہے جو وہ NAP ہوتی تھی, جو ANP کے پچھلا ورژن نیشنل عوامی پارٹی, وہ 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے وہ ریفرنس بھیجا تھا اور سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا تھا اس کو, اور وہ کچھ ایسی تقاریر تھیں جن پہ انہوں نے کہا تھا ہم بارڈر کو تورخم سے مرگلہ تک لے آئیں گے, بارڈر چین کو شفٹ کر دیں گے. نیب جو ہے وہ دیکھیں نا, اب اس میں سے کتنی پارٹیاں نکل آئی, ANP نکل آئی ہے, اس میں سے نیشنل پارٹی نقل آئی ہے, اس میں سے BNP مینگل نکل آئی ہے, اس میں سے اور بھی بہت سی پارٹیاں نکل آئی ہیں, اور وہ ایک نیشنل پارٹی تھی, ایک قومی دھارے کی پارٹی تھی, اس پر پابندی لگانے سے جو علاقائی جماعتیں ہیں وہ نکلی ہیں. ہاں جی, کہا بھی جا سکتا ہے, اور پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک نئے نام سے رجسٹر کرا لیا تھا. اس میں اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ میں اس کے قانونی پہلو پر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا. اور اب ذرا وہ صوبوں والا سوال جو ہے اس پہ عمران خان صاحب کے ذہن میں پہلے دن سے بڑی یہ روز روشن کی طرح واضح بات تھی, اور اگر انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں بھی کیا تو میرے خیال وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے اور مسلسل یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جو تصور ہے, اور جس کو آپ کلی یا کامل لاک ڈاؤن کہتے ہیں, وہ پاکستان کیا وہ دیگر ممالک کا بھی اب تجربہ یہی آ رہا ہے, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یا کتنا سسٹینیبل ہے, کس طرح کر سکیں گے؟ یس, شروع میں 1-2 ہفتے کچھ کیا گیا اور وہ سلسلہ تھا, لیکن جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کا اگر مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو یس وہ پنجاب کا بھی وہ اور اس کا سندھ کا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں آج اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ اب تو تعلیمی اداروں کو بھی SOPs کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کھولنے پر سوچا جا رہا ہے, غور کیا جا رہا ہے, اور صوبوں سے سفارشات جو ہیں وہ منگوائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. قلبی حسن صاحب, عمران خان صاحب ایک تو صوبوں کے ساتھ شکوہ شکایت کر رہے ہیں, ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی بہت ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اس وقت پاکستان میں ماحول ایسا ہے 18ویں ترمیم پر نظر ثانی ہو سکتی ہے, جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات بھی کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ پہلے تو 18ویں ترمیم کے لیے انہیں وہ میجارٹی چاہیے جس کے تحت وہ کر سکتے ہوں, وہ بظاہر تو ممکن سامنے نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو مسلسل ایک, میں تو کہوں گا کہ یہ تو پاکستان بننے کے بعد سے ایک شکایت چل رہے تھے صوبوں کے کہ ان کو ان کا ڈیو جو ہے وہ شیئر نہیں مل رہا. اب وہ اتنی جدوجہد کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ 57.7% ان کا کر دیا گیا ہے کہ اس سے کم ان کا شیئر نہیں ہوگا, اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں قرضے میں یا کسی اور بڑے چیز میں جو ہے نا وہ فنڈنگ کم ہو رہی ہے, تو اس لیے اگر وہ کر دیا جائے کہ جی اس کو امینڈمنٹ کی جائے, تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی. یہ ایک بہترین امینڈمنٹ آئی ہے جس سے صوبوں جو ہے وہ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے وہ کام کر رہے ہیں. صرف فنڈنگ ادھر چلی گئی ہے زیادہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے اپنے کوئی لاک ڈاؤن کی جو ہے اس پہ تھوڑا سا انہوں نے فیڈریشن سے نہیں بات پوچھی, تو یہ شکوہ اس لیے اگر آتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو نہ چھیڑا جائے تو بہت اچھا ہے. پہلے ہم کچھ تجربے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں, ان سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ہم نے سنا تھا کہ یہ باتیں ہوتی تھیں اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں کہ جو صوبے ہیں ان کو کچھ زیادہ اختیارات مل گئے ہیں. اب یہ جو بحث ہے, کیا پارلیمنٹ میں اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے؟ دیکھیے, 2 چیزیں آپ نے اٹھائیں. پہلی تو میں جو پرائم منسٹر کا بیان ہے اس کے اوپر ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہے, وہ کرنل محمد خان نے ایک ناول لکھا تھا یا کتاب تھی, مزید حماقتیں, کہ آپ حماقت کرتے ہیں اس کے بعد مزید حماقتیں کرتے ہیں. نہیں, وہ کرنل محمد خان کی نہیں تھی, وہ شفیق الرحمان صاحب کی تھی, حماقتیں اور پھر مزید حماقتیں. ہاں, شفیق الرحمان صاحب کی حماقتیں, اس کے بعد مزید حماقتیں. آپ غلطی کریں اس کے بعد مزید غلطیاں کریں. دیکھیے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور IMF نے اپریل کے مہینے میں ایک مشترکہ رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ملک اور لیڈر جو اس کو روزگار اور پبلک ہیلتھ کے درمیان ایک کوئی کمپرومائز سمجھتے ہیں یا ایک ٹریڈ آف سمجھتے ہیں, وہ نہایت غلطی کا شکار ہیں. اس کو صرف اور صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ پبلک ہیلتھ کے اینگل سے. پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے وزیر اعظم نے اس کو روزگار اور اکانومی کا ایشو بنا دیا.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 5,000 ہمارے ڈاکٹرز اس وقت اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ جو کنٹریز ہیں اس کا شکار ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں. دیکھیے مارچ اور اپریل کے 2 ہفتے 6 ہفتے اگر یکسوئی کے ساتھ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا، آج کم از کم اس کا 10-20واں حصہ ہم شکار ہوتے، اتنی بڑی یہ وبا ہمارے اوپر نہ پڑی ہوتی. لیکن ابھی تک وزیر اعظم اصرار کری جا رہے ہیں اپنی اس غلط فیصلے کے اوپر. میں اس کے اوپر حیران ہوں. جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات کی، جیسے قلب حسن صاحب نے کہا، ان کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی شاید نہیں ہے سینٹ کے اندر کہ یہ اس کو پاس کروا سکیں کو جا کے 2/3. دیکھیے ہم نے 5 سال حکومت کی ہے حامد صاحب، ہم نے 5 سال اسی 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس ایکسپینڈیچر دونوں کو چلایا ہے. اصل بات ہے گروتھ. اگر آپ اکانومی کی گروتھ ختم کر دیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس وسائل کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ اگر پیر ڈھانپیں گے تو پیٹ ننگا ہو جائے گا، پیٹ ڈھانپیں گے تو آپ کا پیر ننگا ہو جائے گا. آج ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ اس حکومت نے، یہ دنیا کے اندر ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی معیشت 5.8 سے 2 سالوں کے اندر -0.5% کے اوپر کریش کر گئی ہو. اور یہ ایک بہت بڑا ان کو کرونا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ان پہ تھوڑا پردہ ڈال دیا، ورنہ اکانومی تو مارچ 2020 تک بیٹھ چکی تھی. کارخانے بند ہو رہے تھے، انڈسٹری بند ہو رہی تھی، انجینئرنگ کی صنعت ختم ہو چکی تھی، زراعت ہماری بند ہو چکی تھی. یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی ہو چکی تھیں، اس کے اوپر کرونا آ گئی ہے. اب جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان غیر معمولی حالات سے دوچار ہے. ہم بڑے ملٹی ڈائمینشنل تھریٹس کا شکار ہیں. ہمارا ریجن بہت تیزی کے ساتھ بوائل کر رہا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس پینڈیمک کا نشانہ بنی ہوئی ہے. ہماری اکانومی کریش کر چکی ہے. میں حیران ہوں کہ اس سب کے باوجود حکومت کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پولرائزیشن کرتے ہیں، تنقید ایسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، ملک کے اندر محاذرائی کو بڑھا رہے ہیں. میں تو ان کی عقل پہ حیران ہوں، وزیر اعظم سے لے کے. لیکن احسن اقبال صاحب اپوزیشن بھی تو یہی کر رہی ہے نا. اپوزیشن بھی دیکھیں قومی اسمبلی میں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں مانتی، اور سندھ اسمبلی میں جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانتی. دونوں جگہ پہ اپوزیشن ایک ہی کام کر رہی ہے. آپ کو حامد میں بتاؤں، دیکھیے یہ پاکستان کی اپوزیشن وہ ذمہ دار اپوزیشن ہے. مثال کے طور پہ لاک ڈاؤن ہے. اب اگر وزیر اعظم اس کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، تو ہم ووٹ نہیں لیتے. ہم نے حکومت کو کہا کہ آپ آئیے، ان دنوں میں جب یہ مؤثر تھا لاک ڈاؤن کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس کو ایک قومی مسئلہ بنائیں. ہم نے تو سیاست نہیں کی، حکومت نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جہاں اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سخت اقدامات اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کا سیاسی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں مسئلہ دیکھیں نا، یہ جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں اور جو ولید اقبال صاحب کی بھی بات سن رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اگر دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے نا. اصل مسئلہ یہ ہے. میں اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. میں نے تو بات ہی یہ کی ہے. ایک وقفے کے بعد ولید اقبال صاحب، سب جانتے ہیں کہ حکومت جو ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں مل جل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر ایک یا 2 نکات پر کوئی راضی ہو جائیں تو اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. جی، اور میرے خیال میں ان 1 یا 2 نکات میں سے میں سمجھتا ہوں، اور وہ قلب حسن صاحب کی بھی ایک بات انہوں نے جو کی، وہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ جو ہے اس میں احسن اقبال صاحب بھلے بعد میں اختلاف کریں، لیکن یہ تو بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ان کے کالیگز جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے بیانات اور ان کی گفتگو جو ہے مختلف چینلز پر، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جب وہ بھی اس عدم توازن کا جو ہے NFC میں، جو کہ 7واں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم میں جو فکسیشن کر دی گئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بھی وہی جو ہے بے بسی کہہ لیں یا ندامت کا اظہار کیا، جو کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 700 ارب روپے کے خسارے سے بات شروع ہوتی ہے. یہ پہلا اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو دلچسپ یہ ہے کہ اس پہ بھی کچھ ورکنگ بلکہ ٹی وی اینکر صاحبان نے یا ان کے ٹیمز نے کی ہوئی ہے، جس سے مجھے پتہ لگا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں مزید ترمیم کرنے کے لیے ایکچولی PTI اور PMLN کے ووٹس کافی ہیں. اور اگر PMLN اصولاً جو ہے اپنے بیانات سے اس بات پہ PTI اور وہ متفق ہیں،
اور جو تھوڑا سا ایک مثال مل بھی گئی ہے ہمیں، وہ سروسز چیفز کی جو ایکسٹینشن والا قانون تھا، اس کی منظوری کے بعد میں آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی ابھی احسن صاحب یا باقی ساتھی ان کے خرم صاحب دستگیر صاحب اختلاف بھی کریں، ٹاپ لیڈرشپ مان جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور وجہ بھی اس کی ہے کہ پولیٹیکلی آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن، اور آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ، اس میں زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ پی ایم ایل این پہ پڑ سکتا ہے. پی 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 کا اتنا امکان نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کبھی کل کو سنبھال بھی. سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ولید اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ صوبوں کی اور جو وہ بات ہے، صوبوں کی جو بات ہے، مطلب سوری اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، ویسے جو کرونا، دیکھیں میں اس پہ بھی ایک آپ کو ایک حقیقت پسندانہ بات کر دیتا ہوں، اور میرے خیال میں سمجھنے والوں کو اور ویسے عوام الناس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ کرونا ایک سٹینڈ الون مسئلہ ہے، اور باقی سارے پالیٹکس اور باقی مسئلے اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ دنیا بھر سے یہی نظر آ رہا ہے. جب سے کرونا شروع ہوا ہے بڑے بڑے مضامین آئے تھے شروع میں فلسفیانہ قسم کے کہ لوگوں میں کمپیشن زیادہ آ جائے گی، لوگوں کا دل بڑے ہو جائیں گے، لوگ جنگیں بند کر دیں گے. کیا ہوا جی؟ شروع میں کیا ہوا کہ رشیا اور سعودی عربیہ کی تیل پہ جنگ چلتی رہی، ادھر سے امریکہ اور چائنا کا چلتا رہا. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز نے کال دی کہ جی سب جنگی علاقوں کو اپنا کول ڈاؤن کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا. اور اسی طرح اپنا امریکہ نے انڈیا کو ٹارپیڈوز اور میسائلز کی سپلائی کی ایگریمنٹ کی، 2 دن بعد پاکستان نے عربین سی میں میسائل. سب کچھ اس طرح ہی چل رہا ہے. غلبی حسن صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس دور میں، اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ اور جو حکومت ہے اس کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہے. قاضی فائز والا جو کیس ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ بن رہی ہے. کیا یہ تعلقات آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے زیادہ اس میں جو ہے وہ کشیدگی بڑھے گی جی، کیونکہ اگر دیکھیں ایک بار کونسل، پاکستان بار کونسل از اے ایکس باڈی. آپ کا جو ہمارا پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہے وہ ہمیں گرانٹ اینڈ ایڈ کا ایک پروویژن ہے، اس کی سیکشن ہے، ایکٹ ہے یہ سمجھے سے. اب اس کو آپ محروم کر دیں گے، لا منسٹری اس کو محروم کر دے گی اس کی فنڈنگ کے لیے، اس کے لیے. اور ایک چھوٹی سی بار میں جہاں پہ ان کو کوئی استقبالیہ دے دیا جائے، ادھر جا کے وہ فنڈنگ کر دیں، یا سپریم کورٹ کو اگنور کر دیا جائے. دس از دی ایک یہ بھی ریزن ہے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جہاں بھی یہ گورنمنٹ کی جیسے وہ ایکسیس پاورز استعمال ہونی شروع ہوتی جاتی ہیں تو واحد ایک طبقہ وکیلوں کا ہے تو وہ جو کھڑا ہو جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار کے اور پھر اسی طرح پاکستان بار کونسل کے. لیکن یہ جو کیس ہے فائز عیسیٰ صاحب کا، اس میں دونوں گروپس جو ہیں، حامد خان گروپ صاحب گروپ ہے یا آسمان جہانگیر انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، دے آر آن ون پیج. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے جج کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور دونوں اس کے لیے اپوز کر رہے ہیں اس کو. اور اس بات کو بار بار بتایا گیا، دیکھا جائے، ان کو دکھایا گیا کہ یہ غلطیاں یہاں جہاں سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو جب ایسی بات ہو تو پھر لائرز جو ہیں وہ اپنا ایک ان کو رستہ ہوتا ہے، تو یہ تو بڑھے گی جی بات جب تک. اور آپ نے معافی کے ساتھ دیکھیں، آپ یہ اس ٹیم کو ذرا تھوڑا دیکھ لیں کہ یہ جب بھی کوئی ایسا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی بات آئی ہے، جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایکسٹینشن والی بات تھی، تب بھی کوئی 3 نوٹیفیکیشن گئے تھے اور وہ سارے اسٹرائک ڈاؤن ہوتے رہے، اور پھر چوتھے نوٹیفیکیشن پہ. اور اسی طرح اب بھی جو ہوا ہے فائز عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی دیکھ لیں، تو یہ جب ول آف دی پیپلز کو دیکھ کے خلاف جی بات جائے گی تو یہ کشیدگی بڑھے گی. اچھا احسن اقبال صاحب، اب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ رہ گیا ہے. کیا یہ جو اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اختر مینگل صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید قومی اسمبلی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن شاید بلوچستان سے شاید وہ کوئی تبدیلی کی کسی تحریک کا آغاز کر رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں ولید کی اس بات کا ضرور جواب دوں گا. 18ویں ترمیم قومی اتفاق رائے سے ہوئی تھی. اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کی کوشش یا گنجائش کوئی بھی نکالنے کی کوشش کرے گا، جب تک وہ اتفاق رائے سے نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بارود لگا دیا جائے گا. سر ٹائم نہیں ہے میرے پاس جی. تو جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب اختر مینگل صاحب کی بات چیت ہے، یہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے جو دیگر حلیف ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ جسٹیفائی کریں کہ وہ اس حکومت کا کیوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ملک کی اس وقت معیشت کی صورت ہے، جو ملک کی اوور آل ایک صورت حال ہے، اس کے لیے عوام میں بڑا اضطراب ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟
وہاں پہ آنے والے وقت میں اس بات کو خارج از امکان نہیں کہتا کہ ان کے جو دیگر حلیف ہیں. تو پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا مسلم لیگ نون میں اور باقی اپوزیشن پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی، آپ میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ اختر مینگل کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ جو ایگریمنٹ اس پہ عمران خان نے کیا اور عمران خان اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اختر مینگل کے ساتھ؟ دیکھیے مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا، لیکن تفصیل کا کیا مسنگ پرسن کیا شہباز شریف واپس لا کے دیں گے؟ جی میں پاکستان کو بچانے کا اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے آئینی حکمرانی کے راستے پہ چلایا جائے. جو حقوق آئین دیتا ہے، چاہے کوئی صوبہ ہو چاہے کوئی علاقہ ہو، سب کو برابر ملنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ حسن اقبال صاحب، ولید اقبال صاحب، آپ کا. قلبی حسن صاحب بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.